नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कराची से पाक सरजमीन पार्टी के बानी और सरबरा और कराची शहर के इंतहाई मकबूल पॉपुलर साबका नाज़िम जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब से ये मुलाकात एक ऐसे वक्त पे हो रही है जब ऐसे लगता है कि पाक सरजमीन पार्टी जो है वो किसी हद तक एक चैलेंज का शिकार है। अनीस कायम खानी साहब की गिरफ्तारी के बाद भी चैलेंज का शिकार है और एक हम देखते हैं कि बड़ी तेज़ोतुन तनकीद भी पाकिस्तानी अखबारात में, मीडिया में, उर्दू के सेक्शन में हो रही है कि पाक सरजमीन पार्टी माँ सवाए पुराने जो मुजरिम हैं उनको जो है एक्सोनरेशन दिलाने की कोशिश कर रही है। इसके पास कोई लार्जर विजन नहीं है। जो उम्मीद इसने सेट की थी आज से चंद महीने पहले वो कहीं जा नहीं रहा, इसका पैगाम कहीं जा नहीं रहा। और इन दोनों इशूज़ पे और इससे नत्थी बहुत से जो दर्जनों इशूज़ हैं इस पे बात करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। ये कितना बड़ा चैलेंज है? अनीस कायम खानी साहब की बहुत उम्मीद थी आपकी पार्टी को कि उनकी बेल हो जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोशिश के बावजूद बेल उनकी नहीं हो पाई है। पहले दिन से सोचकर देखकर ही आए ना यहाँ पर। जब हम आए हैं तो हमारे आने से पहले जब हम लोग नहीं थे यहाँ पर तो ये केसेस सारे ये केस बना। हमने भी टीवी पे देखा सारी चीज़ें। डॉक्टर आसिम से कभी ज़िंदगी में अनीस भाई के फ़ोन पे बात ही नहीं हुई, आज तक 2-3 दफ़ा मुलाकात ज़रूर हुई होगी। एनीवे आए, उसके बाद जो है वो कोर्टों में पेश हो रहे हैं, हाज़िरियाँ दे रहे हैं, कोर्टों में पेश हो रहे हैं। ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने जो है वो जो इंटरिम बेल थी वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी, बेल रिजेक्ट कर दी, ख़त्म कर दी। उसके बाद कस्टडी हो गई है, जेल अरेस्ट हो गए हैं, जेल कस्टडी हो गई है। कोई चैलेंज नहीं है, हम देख रहे हैं। हमें तो सब कुछ ये सब चीज़ों को देख कर ही आए और फेस करेंगे और फेस कर रहे हैं। हमें पता है कि हमने ये जुर्म किया नहीं है, हमने काम किया नहीं है और इंशाअल्लाह ताला जो है वो अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला अनीस भाई हमारे साथ होंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने भी कहीं कहा है, लोग फिर ये भी कहते हैं कि डॉक्टर आसिम के केस पे फिर वसीम अख्तर साहब का भी कोई रोल नहीं है, वो भी खौमखाई धर लिए गए हैं। इस केस में कादर पटेल का क्या रोल है, इसमें रऊफ सदीकी का क्या रोल है? डॉक्टर साहब, मैंने तो अपनी पूरी बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन जो है वो की है और मैंने डिटेल में इसके ऊपर बात की है सारी चीज़ें ना। देखिए, ये अच्छे सेंटिमेंट्स नहीं, ये अच्छी जो लोग भी ये प्लान करते हैं बैठकर और इसको जो एक ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ फर्स्ट करें, अगर आप मुझसे आज मेरी बात करें यानी कायम खानी भाई की बात करें तो अगर हमें पता है कि और हमारे दोस्तों को पता है कि हमने ये काम नहीं किया तो हमारी कोई अच्छी फीलिंग तो नहीं होगी, जाहिर सी बात है। हमारा दिल ख़राब ही होगा, हमारे दिल में एक अफसोस और एक क्वेश्चन मार्क आएगा सारा। तो इसी तरह से जो लोग जिनके ऊपर नाजायज़ केसेस बनते हैं, जिनको किसी चीज़ को देखकर परसीव किया जाता है, मैंने ये भी बात की कि अल्ताफ़ हुसैन, जैसे एमकेएम की मिसाल ले लें, अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकारीर और उनके कंडक्ट्स को देखकर लोगों पे यहाँ पर जो है वो जो भी लोग पकड़े जाते हैं, उनके कारकुनान, उनको उठाया जाता है, उनको पेश किया जाता है बड़े बड़े नाम लगाकर। और अगर उन्होंने वो काम नहीं किए होते हैं फ़र्ज़ करें और उनके ऊपर वो जुर्म जो है वो उस पर डाला जाता है तो वो अच्छी कोई फीलिंग नहीं है। और मैं ये बात करता चला रहा हूँ कि इस तमाम चीज़ों का फ़ायदा जो है वो नेगेटिव फोर्सेस को और अल्ताफ़ हुसैन साहब को होता है। इसलिए अल्ताफ़ हुसैन साहब को किसी के पकड़े जाने, मारे जाने, गायब हो जाने से कोई गर्ज नहीं है उनको। उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं उनके सारे लोग, ये तो उनको तो ये सारे मिजरीज चाहिए ताकि उनके गिर्द लोग जमा हों। मैंने बड़ी क्लियरिटी के साथ बड़ी डिटेल में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि और मैं आवाज़ लगा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरी आवाज़ सुनी जाएगी। देखिए, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा है, एक अवामी तासुब भी कराची शहर में है कि वसीम अख्तर जो हैं, जो नॉमिनेटेड मेयर हैं कब अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से इलेक्शन जीतने के बाद, उनको मेयर ना बनने से रोकने के लिए, उनका रास्ता रोकने के लिए उनको इस केस में फंसाया जा रहा है। मैं जो है उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरा नहीं ख्याल है कि जो वो इस तरह की कोई बात है। इंसान के अपने कंडक्ट्स को देखना चाहिए। अल्ताफ़ हुसैन साहब लंदन में बैठकर कैमरे के आगे कहते हैं कि इंसान का भेजा कैसे निकाला जाता है, अपने कारकुनों को बता रहे हैं उसको निकाल कर फ्राई करो। कील इंसान के जिस्म में कैसे ठोकी जाती है। कह रहे हैं कि 11 जून को फरमा रहे हैं कि मैं अगर कारकुन होता तो मैं 100 आदमी अकेले मारता। कह रहे हैं कि जो है वो कोई एंकर हजरात को की फैमिली को जाकर मार दे तो मैं हार फूल भेजूँ उनके बजाय अफसोस करने के। कहते हैं एंकर हजरात जो है वो पाकिस्तान में वो बदतरीन वो निचले दर्जे की तवाइफों से भी बदतर हैं। कहते हैं जर्नैलों को मैं जो है वो कब्र से निकाल कर जो है वो सूली पर लटकाऊंगा। ये मैं आपको पिछले 1.5-2 महीने की तकारीर बता रहा हूँ। ये तो वह जो वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं जिसकी, उसके बाद डॉक्टर साहब क्या रह जाता है, मतलब वो तो उसके बाद क्या रह जाता है सारे लोग। तो
اس کے بعد یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ یہ وہ کیسا کر رہے ہیں؟ بیکاز اب وہ ٹیلی ویژن پہ تو آتے نہیں ہیں, یہ پھر کہاں کیا جاتا ہے؟ 9-0 میں ہوتی ہیں یہ تقاریر؟ ڈاکٹر صاحب تقاریر آتی نہیں ہیں, لیکن تقاریر جو ہے وہ آپ کے کیمرے ریکارڈ کرتے ہیں. آپ بھی اپنے چینل کو بولیں گے تو یہ جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں اس سے بہت زیادہ آپ کو ویڈیو کے ساتھ دکھا دیں گے. یہ ساری تقاریر آڈیو ویڈیو پہ ریکارڈ ہوتی ہیں, اور آپ بھی, میرا نہیں خیال ہے کہ اتنے لا علم ہوں گے اس حوالے سے, سوشل میڈیا ضرور سرچ کرتے ہوں گے. یہ تمام ویڈیوز جو سوشل میڈیا پہ ہیں, لیکن آپ مجھے اپنا کوئی نمبر دے دیجئے گا تو میں بھی آپ کو اس پروگرام کے بعد جو میں نے ابھی آپ سے بات کی, اس کی آڈیو ویڈیو کی ذمہ داری میری ہے آپ کو دینے کی نا, یہ میں آپ کو دیتا ہوں, یہ میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں. اگر آپ کو ایک سوال ہے بڑا معصوبانہ سا, تو آپ کی جماعت کا کوئی بندہ اٹھ کے برطانیہ میں ایک کیس کیوں نہیں کرتا ہے کہ برطانیہ کی سرزمین سے اس قسم کی تشدد آمیز, غیر انسانی اور دہشت کی جو چیزیں ہیں وہ الطاف حسین صاحب وہاں سے کہہ رہے ہیں, اس کو استعمال کر رہے ہیں, اگر آپ ایسا کیس کریں گے تو ان کو وہاں بھی روکا جا سکتا ہے؟ مجھے وزیر اعظم کیوں نہیں بنا دیتے آپ اس ملک کا؟ مجھے صدر کیوں نہیں بنا دیتے اس ملک کا؟ مجھے چیف آف دی آرمی اسٹاف کیوں نہیں بنا دیتے اس ملک کا؟ مجھے جو آپ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کا کیوں نہیں بنا دیتے؟ کیا بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ میں تو وہ کام کر رہا ہوں جو مجھ پر واجب بھی نہیں ہے. کیا پھر حکومت سو رہی ہے کیا؟ اور تمام لوگ, مطلب میں نے معذرت کے ساتھ ہم نے کوئی غلط کر دیا ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں؟ تو نہیں جی, یہ ملک میرے اکیلے کا نہیں ہے, اور میں اس کا جو ہے وہ, میں تو آواز لگانے والا ہوں. میری جو ایک بساط ہے, میں اپنی جان پہ, اپنے فیملیز کی جان پہ, انیس قائم خانی اور اس کی جان پہ ہم نے یہ سارا جہاد شروع کیا, 2 لوگوں نے اللہ کی مدد کے ساتھ, بغیر کسی جو ہے وہ دنیاوی سپورٹ کے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مدد کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. اس ملک, اور کون سی ایسی بات ہے جو چیز پروون نہیں ہے؟ مجھے بتائیے کون سی ایسی بات ہے کہ جو حکومت وقت خود نہیں کہہ چکی ہے؟ کون سی ایسی بات ہے کہ جس میں الطاف حسین صاحب نے, ان کے اوپر کے لوگوں نے جو ہے وہ ریبٹل دیا ہے؟ وہ بی بی سی نے ڈاکیومنٹری چلائی, ڈاکٹر صاحب کلیم کر دیا, بتا دیا کہ منی لانڈرنگ میں اور انڈین کنیکشن میں انوالو ہیں, کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں. الطاف حسین صاحب کی تمام اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لندن میں بیٹھی ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہاں پر ڈیفیمیشن کا کتنا خطرناک لا ہے. بی بی سی لندن سے آپریٹ کرتا ہے. را کا الزام لگا دیا انہوں نے, اون بینٹ جان نے اپنی ڈاکیومنٹری میں. آپ لندن میں بی بی سی کے خلاف آپ کیس کیوں نہیں کر دیتے ڈیفیمیشن کا؟ یہ جا کر پوری پراپرٹی ان کی ضبط کروا دیتے. ان کو تو پیسے بھی نہیں دینے پڑتے, آپ کو پتا ہے. سرفراز مرچنٹ صاحب کا پیپر آ گیا, اسکاٹ یارڈ نے اس کو اون کر دیا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی طارق میر انور صاحب, الطاف حسین یہ ہمیں بتا کر چکے ہیں کہ وہ را سے 22 سالوں سے فنڈنگ لے رہے ہیں اور پاکستان میں تخریب کاری کر رہے ہیں, پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو آپ سرفراز مرچنٹ صاحب اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں, جس کو اس پیپر کو اسکاٹ یارڈ نے اون کیا؟ پھر 8 پیپرز ہیں, 8 پیجز ایسے آئے آپ کی میڈیا پہ, جس کو اسکاٹ یارڈ نے کہا یہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ نہیں, بالکل ٹھیک کریں, لیکن اس کے کانٹینٹ سے انہوں نے ڈینائی نہیں کیا. اور وہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر, اس کانٹینٹ میں, کہ 4 دفعہ الطاف حسین صاحب را کے چیف سے مختلف شہروں میں, یورپ کے مختلف شہروں میں ملاقات کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی موکری ہے. کمال صاحب جب آپ کہتے ہیں نا, جو کچھ آپ نے حقائق ابھی بتائے ہیں, بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا ہے, اس سے پہلے آپ نے ایک ریٹریکل کوسچن بھی کہا, آپ نے کہا مجھے صدر بنا دیں, وزیر اعظم بنا دیں, ملٹری چیف بنا دیں, مجھے اس ملک کا چیف منسٹر بنا دیں سندھ کا. تو آپ پھر کیا یہ اشارہ کر رہے ہیں, کیا آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کی جو سندھ کی حکومت ہے اس کے ساتھ کوئی ایک ٹیکٹیکل یا ٹیسٹ ارینجمنٹ ہے الطاف حسین صاحب کا, ایک الائنس ہے, ایک ریلیشن شپ ہے, جس کے اندر یہ چیزیں موو کر رہی ہیں, ان کو اگنور کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف کیس نہیں اٹھایا جاتا برطانیہ میں ان چیزوں پر؟ ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں ہیں. پہلے میں یہاں کی حکومتوں کو میں بہت بارہا کہہ چکا ہوں, میں دوبارہ یہ والی بات ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں, کہ پاکستان کی حکومتوں کو اس وقت پرابلم نظر آتی کسی سے کہ اگر کوئی حکومت کے خلاف کام شروع کر دے. آج الطاف حسین صاحب ایک تحریک شروع کریں جس میں حکومت اگینسٹ, حکومت گرانے کی بات کریں. آپ دیکھیے وہ را کے ایجنٹ نہیں بھی ہوں گے تو بنا دیے جائیں گے اور فارغ ہو جائیں گے. لیکن اگر ملک کے خلاف انہوں نے خود ثبوت دے رکھے ہیں الطاف حسین صاحب نے, اور وہ کانفیشنل سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں, جا کر 3 دن تک اپنے بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں, تو اس سے جو وہ حکومت وقت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ جرائم میں ڈوبے ہوئے ہوں اور ان کی ایک پارٹی ہو اور وہ اس کے پاس کراچی جیسے شہر کا, حیدرآباد جیسے شہر کا 85% مینڈیٹ ہو, تو وہ تو ان کے لیے
یہ ایک جیک پاٹ ہٹ ہوا ہوا ہے سارا کہ ان کی ساری چیزیں ان کے پاس ایک چور پکڑا گیا ہے اور چور کو پکڑ کے چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کو کہا گیا بس اب جیسے ہم اشارہ کریں ویسے کام کرنا ہے. اسی وجہ سے آج جو کراچی کا حیدرآباد کا حشر ہے جہاں جہاں پہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ ہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں. اسی وجہ سے نہیں ہے کہ جو چوکیدار تھے وہ تو خود چور ہیں اور وہ انہوں نے اپنے مینڈیٹ کو گروی رکھ دیا لندن میں ایک آدمی کو بچانے کے لیے. یہ المیہ ہے, یہاں پر بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, روڈ ختم ہے, جابز نہیں ہے, یہاں پر کچرا کنڈی بن گئی. یہ ساری چیزیں آپ کا خیال ہے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا؟ ان کو نظر آ رہا ہے لیکن یہ بول نہیں سکتے, حکومت کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے. ڈاکٹر صاحب ماضی کی مثالیں ہیں کہ ذرا سی جو ہے وہ اونچ نیچ ہوتی تھی, کوئی بھی حکومت رہے جس کے پاس مینڈیٹ ہوتا تھا شہر کا وہ کھڑا ہو جاتا تھا, باہر نکالتا تھا, حکومتیں ہل جاتی تھیں. آج راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے نمبر 1. یہ تو ہو گئی یہاں کی بات. اب بات کر لیتے ہیں برطانیہ کی. وہی کہ بات برطانیہ کے پاس یہ سارے ثبوت ہیں, وہ کیوں نہیں کر رہا؟ ڈاکٹر صاحب وہ کیوں کرے گا؟ جب آپ کی حکومتوں کو فکر نہیں, ان کو کیا فکر؟ وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ الطاف حسین صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. اس میں رو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 70 سالوں میں پہلی دفعہ ریڈ ہینڈڈ پکڑی گئی ہے. انٹیلیجنس ایجنسی انڈیا کی ریڈ ہینڈڈ انڈین انوالومنٹ پکڑا گیا ہے, وہ بھی آئی ایس آئی کے الزام کی وجہ سے نہیں اور کسی پاکستانی ایجنسیز کی وجہ سے نہیں, یہ ایجنسی کے تھرو نہیں, بلکہ دنیا کی ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن اسکاٹلینڈ یارڈ کے پاس پروفز آ گئے ہیں اور انہوں نے جو ان کے ایجنٹس تھے انہوں نے کنفیشنل اسٹیٹمنٹس دے دی ہیں. دا مومنٹ یہ کیس چلے گا, لوگ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ استفاد مرچنٹ کی اسٹیٹمنٹس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, الطاف حسین صاحب کی اسٹیٹمنٹس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اسکاٹلینڈ یارڈ کے پاس ثبوت آ چکے ہیں؟ سر میں الطاف حسین صاحب کی کنفیشنل اسٹیٹمنٹس اور وہ جو پیپر سارے آئے ہوئے ہیں جو ریٹن ڈاکومنٹس ہے جس کی کوئی ڈینائل نہیں ہے. الطاف حسین صاحب زندہ ہیں, طارق میر زندہ ہیں, ایم انور زندہ ہیں, کیوں نہیں آ کے پریس کانفرنس کر لیا؟ یہ ذرا سی ناک پہ مکھی بیٹھے تو یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. یہ کر نہیں سکتے برطانیہ میں. یہ تو کسی کا الزام نہیں ہے, ان کے کنفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں. رحمان ملک صاحب کو ہمارے سامنے بتایا ہے نا کہ بھائی انور صاحب, طارق صاحب, میر صاحب نے, اور وہاں سے لندن سے الطاف حسین صاحب فون پہ تھے, دبئی بلا کر بتایا ہے نا ہمارے سامنے کہ بھائی ہم کیا کیا بتائے ہیں. ڈاکٹر صاحب پیپرز تو الگ ہیں, ہمیں ہمارے سامنے بتایا ہے کہ ہم کیا کیا بتائے ہیں, ساری چیزیں بتائیں. اب بچائیے. اب جس رحمان ملک صاحب کو, جن کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے یہاں پر, ان کو ساری چیزیں بتائیں اور انہوں نے بچانے کی کوشش کی ہے, اس پیپلز پارٹی کے سامنے یہاں کی ان کی الطاف حسین صاحب کی پارٹی کے لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں کسی طریقے سے کہ بھائی شہر میں یہ برا ہو رہا ہے, شہر میں وہ برا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو سکتے. یہی میرا کیس ہے. دو سوال ہیں, بڑے 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 اہم سوال یہاں سے والی بات پہ مجھے ایک جملہ بولنا تھا صرف وہ انڈین حوالے سے. جی بولیے. وہ یہ کہ میں کنکلوڈ کر رہا تھا اس کو کہ یہ جب یہ کیس چلے گا تو لوگ الطاف حسین صاحب کو بھول جائیں گے اور انڈیا ریڈ ہینڈڈ پہلی دفعہ پکڑا گیا ہے تو وہ رائٹ فرام پرائم منسٹر آفس سے اپنے اور فورن آفس سے اپروچ کر رہے ہیں برطانیہ کی حکومت کو کہ یہ کیس نہیں چلنا چاہیے. الطاف حسین صاحب کی محبت میں نہیں, اپنی بچت کے لیے. اور وہ کیوں نہیں کر رہے؟ برطانیہ والے کیوں سن رہے ہیں یہ والی بات؟ اس لیے کہ برطانیہ اس وقت جو ہے وہ یو کے انڈیا کے اندر سب سے بڑی انویسٹمنٹ, اگر کسی کی فورن انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں, وہ برطانیہ کی ہے. ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں, اس لیے یہ نہیں چل رہا. لیکن برطانیہ نہیں کرے گا, انڈیا نہیں کرے گا, امریکہ نہیں کرے گا. او بھائی آپ کے ملک میں تباہی بربادی ہو رہی ہے, آپ کے ملک والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, اگر یہ سب کچھ صحیح ہے جس طرح سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے, دلائل دیے ہیں, ایویڈنسز دی ہیں, تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو حکومتیں ہیں, خواب سندھ میں ہوں یا وفاق میں ہوں, وہ اپنے ذاتی نیرو اور پرسنل انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں اور وہ پاکستانی ریاست کا یا پاکستانی معاشرے کا جو لارجر انٹرسٹ ہے اس کے کسٹوڈین نہیں ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں. بالکل مجھے اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھوں گا, ایسے ہی ہے اب تک کے حالات اور واقعات, تو اس کیس میں تو بالکل ایسے ہی ہیں. اچھا اگر ایسے ہی ہیں, چلے مان لیا, یہ ایک ہو گیا جواب. تو پھر کراچی شہر کے جو لوگ ہیں جن کو آپ کئی مہینے سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں پریس کانفرنسز کے ذریعے, ٹیلی ویژن پروگرام کے ذریعے, کہ بھائی حقائق یہ ہیں, اس میں را کی انوالومنٹ ہے, ہندوستان کی انوالومنٹ ہے, قتل و غارت ہے, سب کچھ آپ ان کو بتا رہے ہیں, ان کے دل و دماغ کے اندر آپ پینیٹریٹ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ آپ ان کو کنونس کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ الیکشن آفٹر الیکشن, ضمنی آفٹر ضمنی, یہاں پر الطاف حسینی کے لوگ, انہی کے نومینیٹڈ کھمبا پول جو ہے وہی کیوں یہاں کامیاب ہوتا ہے؟ ایسا کتنی آسانی سے آپ نے یہ والی بات بالکل اس کو تجزیے میں کنکلوژن کے ساتھ کہہ دی. میں اس سے جو ہے وہ مجھے اجازت دیجئے اس کو ڈس ایگری کرنے کی آپ کے اس بات سے. اور وہ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری بات کراچی کے لوگ سن رہے ہیں, سن لی ہے. کیسے سن لی ہے؟
میرے آنے سے پہلے ہمارے آنے سے پہلے ایک الیکشن ہوا 3 مہینے پہلے جو کہ NH 246 کا الیکشن تھا, آپ کو اگر میں یاد دلاتا چلوں, جس میں عمران خان صاحب گئے تھے جنا گراؤنڈ پہ, اور اس وقت تک 9-0 پہ ریڈ ہو چکی تھی, آپریشن اپنے پیک پہ تھا, رینجرز وہاں پر کھڑی تھی. کراچی کے لوگوں نے ہمارے آنے سے پہلے اس ایک بائی الیکشن میں 98,000 آلموسٹ 1 لاکھ ووٹ ڈالا ہے ایک کانسٹیچوئنسی میں, رائٹ, یہاں تک ٹھیک ہے. ہمارے آنے کے بعد ڈاکٹر صاحب 4 بائی الیکشنز ہوتے ہیں, بالکل پیورلی اردو سپیکنگ ایریاز میں, MQM کے گڑھ میں 4 بائی الیکشنز ہوتے ہیں. ایک کی صرف میں مثال دے دوں, نورتھن آباد میں 1,66,000 ووٹ لیے تھے, کینڈیڈیٹ نے اس کو 28,000 ووٹ پڑے ہیں, 9%, 28,000 ووٹ پڑے ہیں. جہاں سے 66,000 ووٹ لیے تھے وہاں پہ 9,000 ووٹ پڑے ہیں. جہاں سے 46,000 ووٹ لیے تھے وہاں سے 8,000 ووٹ پڑے. جہاں پر ایک پولنگ اسٹیشن میں 10,000 9-0 پہ کی پولنگ اسٹیشن میں 10,000 ووٹوں کی تعداد تھی, 600 ووٹ پڑا ہے. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ 6%, 9% پہ آ گیا, کوئی آگے کھڑا ہی نہیں ہے ان کے, کوئی ایسی پارٹی جو پارٹی ریجیکٹڈ ہے, لوگوں نے اپنے ووٹس کو سیو کر لیا. یہ ہے بات لوگوں کی, یہ ہمارا فرق ہے, آپ نہ مانیں لیکن یہ ہم. الیکشن میں اتنی دلچسپی نہیں ہے, عدم اعتماد ہے, لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے MQM جیت جائے گی, ایک لیک آف انٹرسٹ ہے. چلیں آپ یہ کہہ لیں, میری یہ والی بات اس کو وقت پہ اور حالات پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وقت اس کا فیصلہ کرے گا کہ آیا کہ لوگوں کا لیک آف انٹرسٹ ہے. یہ اچھا لیک آف انٹرسٹ پھر جو ہے وہ NH 246 میں کیوں نہیں تھا ڈاکٹر صاحب, وہاں پر 3 مہینے پہلے 1 لاکھ ووٹ کیوں ڈالے وہاں پر مقابلے میں تحریک انصاف تھی, وہاں خطرہ تھا. نہیں, یہاں بھی تحریک انصاف تھی سر, یہاں بھی خطرہ, یہاں بھی تحریک انصاف تھی, پیپلز پارٹی تھی, جماعت اسلامی تھی, سب تھی, سارے لوگ تھے, کوئی خطرہ نہیں تھا وہاں پہ بھی. MQM کی وہ سیٹ تو ایسی سیٹ تھی کہ جو MQM اگر کوئی آخری سیٹ بچ جائے گی تو NH 246 بچ جائے گی, وہ MQM کی وہ سیٹ تھی. تحریک انصاف کبھی جیت نہیں سکتی تھی وہاں پہ اس وقت. ایک بریک لے لیں ناظرین. مصطفیٰ کمال صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ان کی سیاست کے نتیجے میں گزشتہ چند ماہ کی جو وہ پیغام دے رہے ہیں, جو حقائق, جو دلائل وہ لے کے آ رہے ہیں, اس سے الطاف حسین صاحب کی اور متحدہ قومی موومنٹ کی جو پرانی سیاست ہے اس میں بہت حد تک ایک کمزوری جو ہے وہ آ چکی ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, کراچی سے پاک سرزمین پارٹی کے بانی اور سربراہ اور کراچی شہر کے انتہائی مقبول سابقہ ناظم مصطفیٰ کمال صاحب میرے ساتھ ہیں. اور مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں, ان کا دعویٰ یہ ہے, بریک سے پہلے جو بات ہو رہی ہے, ان کا دعویٰ یہ ہے, ان کا کلیم یہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں, ان کا آرگومنٹ ہے کہ گزشتہ چند ماہ کی ان کی سیاست کی جو اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اور الطاف حسین صاحب کی کراچی شہر کی سیاست پہ گرفت جو ہے وہ پہلے سے کمزور ہو گئی ہے, وہ غیر مقبول ہو گئی ہے جماعت. مصطفیٰ کمال صاحب, کیا میں سم اپ کر رہا ہوں؟ از دس واٹ یور آرگومنٹ از؟ بالکل صحیح. آپ بلکہ تھوڑی سی جو ہے وہ احتیاط سے کام لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب فارغ ہو گئے, اور یہ فارغ ہونا ہے, ایسی قوتوں کو فارغ ہی ہونا ہوتا ہے, اور وہ اس لیے فارغ ہونا ہوتا ہے کہ جھوٹ پر جب عمارت کھڑی ہوتی ہے اور جب وہ گرنا شروع ہوتی ہے تو پھر وہ یکسر گرتی ہے, وہ مٹی کی دیوار پھر یکسر گرتی ہے, اور یہ گر رہی ہے دیوار. الطاف حسین صاحب کے اس پالیسی کو اور ان کا جو طریقہ کار ہے اب یہ نہیں چلتا. جو پہلے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا, لوگ آتے تھے اپوزیشن لیڈر بن کر آتے تھے, یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ کوئی, اور ہمارا بیک گراؤنڈ بھی لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب, سب لوگ یہی بات کرتے ہیں اور کر رہے تھے اور یہی بات کر رہے ہیں. ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم آ کر ببانگ دھول یہاں بیٹھ کر اوپنلی یہ والی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو گارنٹیڈ بتاؤں ڈاکٹر صاحب کہ 9-0 جو کہ الطاف حسین صاحب کا گھر ہے, ہیڈ کوارٹر ہے, ان کے گھر کے اندر بیٹھ کر لوگ کونوں میں یہی بات کرتے ہیں. وہ لوگ جو ہمارے خلاف جن سے پریس کانفرنس کروائی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب, انہوں نے رات بھر بیٹھ کر یہی ساری باتیں کی ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, وہ ایک انگریزی میں محاورہ ہے کہ دی ٹیسٹ آف دی پڈنگ لائز ان ٹیسٹنگ اٹ, ان ایٹنگ اٹ, اور جو اس کا جو ٹیسٹ ہے, جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں مقبولیت کم ہونے کا, وہ تو پھر اگلے جو الیکشن ہوں گے اس سے پتہ چلے گا. اور آپ کی جماعت تو میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے ابھی کہیں بیلٹ پیپر پہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ میری جماعت کو بھی 4 مہینے 10 دن ہوئے ہیں. میری کسی بھی 4 مہینے 10 دن کی جماعت کا سائز دنیا سے نکال لیں, دنیا سے, پاکستان سے نہیں, پاکستان میں تو ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, دنیا کی 4 مہینے 10 دن کی جماعت کا سائز نکال لیں ڈاکٹر صاحب, اور مجھ سے اس کو کمپیئر کر لیں. اور آپ اگر مجھے کمپیئر کر رہے ہیں 30 سال 35 سال 40 سال 60 سال والی جماعتوں کے ساتھ, 35 سال والی جماعتوں کے ساتھ,
تو 4 مہینے 10 دن اور 30-35 سال کی جماعت والوں کے ساتھ. تو ایک تو کمپیریزن ایپل ٹو ایپل یہ کر لیں نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آج ہم جہاں پر ہیں, جس جگہ پہ ہیں ڈاکٹر صاحب, ہم سنبھال نہیں پا رہے. آج ہم کے پی میں ہم آرگنائزیشن بنا رہے ہیں بہت تیزی سے. خیبر پختونخوا میں ہمارے 6 ڈویژنز میں ہمارے آفیسز ہیں, ہمارا بلوچستان میں ہمارے آفیسز ہیں, ہمارے پنجاب کے 20 ڈسٹرکٹس میں ہمارے آفیسز ہیں, سندھ کے 23 ڈسٹرکٹس میں ہمارے آفیسز ہیں, ہمارا حیدرآباد میں 20 آفیسز ہیں, 30 آفیسز ہیں ہمارے, کراچی میں ہمارے آفیسز ہیں. ہم تو ہمارا برمنگم میں, مانچسٹر میں, لندن میں ہمارے جو سیٹ اپ اناؤنس ہو گیا. ہمارے مڈل ایسٹ میں 8 شہروں میں ہمارے سیٹ اپ اناؤنس ہو گئے, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں ہمارا سیٹ اپ, امریکہ میں ہمارا سیٹ اپ. یہ 4 مہینے 10 دن کی آرگنائزیشن کی جماعت ہے. نہیں, ہیونگ سیڈ دیٹ, میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, ایک آدمی بھی مصطفیٰ کمال کی بات سننے والا نہ ہو. ایک آدمی مصطفیٰ کمال اس ایک آدمی کو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے آیا ہی نہیں ہے. مجھے مرنے کے بعد اس بات کا جواب نہیں دینا پڑے گا کہ تمہاری بات کتنے لوگوں نے سنی. مجھے مرنے کے بعد اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ تم نے اپنی بات حق اور سچ کی, جو تمہیں سکھایا گیا, بتایا گیا, دکھایا گیا, رتبے دیے گئے, تم نے وہ بات کی یا نہیں. آپ کی جماعت ایک ایسی تنظیمی لیول پہ آ جائے گی کہ آپ الیکشن کے اندر کھڑے ہوں گے اور متحدہ قومی موومنٹ کا الطاف حسین کی جماعت کا مقابلہ کریں گے. سر جی, بالکل میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو میں اپنی بات کنٹینیو کرتے ہوئے ختم کر کے پھر اس کے بعد جو آپ کے سوال کا جواب دوں. تو میں اور انیس قائم خانی بھائی 3 مارچ 2016 کو کامیاب ہو گئے. ہم نے جو ٹارگٹ تھا ہماری کامیابی کا, جس سے ہمارا حساب کتاب ہوگا, وہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے آ کے آواز لگا دی بیٹھ کے. اس کے بعد یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دلوں میں بات ڈال رہا ہے اور پھیل رہی ہے بات. اس پہ تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. آپ اپنے لوگوں سے, جو لوگ یہاں پر ہمارے پاس آتے ہیں, ان سے پوچھئے کہ ہمارے پاس لوگوں کی آمد کا سلسلہ کیا ہے. نا اب آپ نے جو بات کی, میں اس کا بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب, ہم بائی الیکشن میں لڑ کر کیا کریں گے؟ 2 سیٹ پر, 1 سیٹ پر جا کے. میں ابھی اپنی پوری توجہ ہم اپنی پوری آرگنائزیشن کی لگا رہے ہیں, آرگنائزیشن بنانے میں, تنظیم بنانے میں. تنظیم ورکرز لے کر جاتے ہیں آپ کو الیکشن میں, اور ہمارا ٹارگٹ 2018 ہے. آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. 2018 میں پاک سرزمین پارٹی پورے پاکستان سے الیکشن لڑے گی. جو جنرل الیکشن کی ڈیٹ ہے اس میں پورے پاکستان سے الیکشن لڑے گی, اور بڑے بول سے توبہ, وقت بتائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے ثابت قدم رکھے, ہماری مدد کرے. آپ کو وقت بتائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اچھا, پورے پاکستان کی سیاست پہ آپ کا کیا ویژن ہے, اس پہ میں بریک کے بعد بات کروں گا. لیکن ایک بہت ہی دکھتا ہوا ایشو ہے جس پہ کالمنسٹ جو ہیں وہ مسلسل آپ کے خلاف لکھ رہے ہیں. جیسے نصرت جاوید صاحب نے اپنے کالم برملا میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک بھٹی لگا رکھی ہے, آپ نے ایک جو ہے نا واشنگ مشین آپ نے انوینٹ کی ہے اپنی کوٹھی میں, جہاں پہ وہ تمام لوگ جنہوں نے قتل کیے ہیں, جرم کیے ہیں, ان کو معافی دلوانے کا کیس جو ہے وہ آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ ان کی تمام جرم اور ان کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دی رہے ہیں, تاکہ یہ لوگ جوک در جوک جو ہیں, یہ جو کلرز ہیں فارمر, یہ آپ کی جماعت میں داخل ہو سکیں اور آپ اسی قسم کا ایک ملیٹنٹ ڈھانچہ کھڑا کر سکیں جیسا کہ الطاف حسین صاحب خود رن کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب, اگر میرے پاس واشنگ مشین ہے تو کسی کو گندا رہنے کا شوق کیوں ہے؟ آ جائے, دھل جائے, صاف ہو جائے. بالکل, واشنگ مشین اگر میرے پاس ہے تو صاف ہونا, دھلنا تو بہت اچھی بات ہے. اب میں آپ کی بات پہ آ جاتا ہوں. میں قاتلوں کو, میں جو ہے وہ جرائم کو نہیں ڈیفینڈ کر رہا, میں انسانوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. الطاف حسین صاحب قاتل نہیں ہیں کیا؟ الطاف حسین صاحب نے کانفیشنز نہیں کر رکھی کہ الطاف حسین صاحب ٹارگٹ کلر بنا رہے ہیں کوئی اور؟ یہ جو قتل کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنی ذاتی قتل کیے ہیں, یا جو ہے وہ الطاف حسین صاحب نے ان کو ٹارگٹ دیا؟ سہولت مرزا جس کو آپ نے پھانسی دے دی ہے, وہ اس کے شاہد حامد صاحب جس کو انہوں نے مارا تھا, تو وہ ان کا ذاتی دشمن تھا, یا اس کو جو ہے وہ اس کو ٹارگٹ اس کی پارٹی کے لیڈر نے دیا تھا؟ تو پارٹی کے لیڈر کا کیا کر لیا آپ نے؟ وہ 6 دفعہ تقریر کرتا ہے, تو اس کے اوپر بھی آرٹیکل لکھو بھائی. 6 دفعہ تقریر کرتا ہے وہ صبح سے شام تک روزانہ, تو اس کے اوپر آرٹیکل نہیں لکھتے آپ. جو سن رہے ہیں تقریر اس کو مار رہا ہو. اچھا, پھر میری بات نہیں مانتے ہیں, میری بات ابھی سائٹ پہ رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں سارے لوگوں کو آپ جمع کر کے مار دیں, مار سکتے ہیں, مار دیں. آپ سے ایک آفتاب احمد کی تو لاش سنبھالی نہیں جاتی, آپ مار دیں. آپ سارے لوگوں کو لاپتہ کر دیں, آپ سارے لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیں. فائدہ کس کا ہوگا؟ الطاف حسین کا ہوگا. تو میری بات مت مانیں. ان کو یہ کام کرتے, یہ کر سکتے ہیں تو کریں نا یار یہ کام. اور اگر نہیں کر سکتے یہ کام, تو پھر بلوچستان میں, پھر دوسری بات, پھر بلوچستان میں بھائی صاحب آپ نے پہاڑوں سے لوگوں کو اتار کر
جو کہ لوگوں کو مار رہے تھے, آرمی کو مار رہے تھے, تنصیبات کو اڑا رہے تھے, ملک کے خلاف کام کر رہے تھے, اس کو اتار کر آپ نے کیمرے لگا کر آپ نے ہتھیار لے کر ان کو پھولوں کا گلدستہ دے رہے ہیں, 5 لاکھ روپے کا پیکیج دے رہے ہیں, 10 لاکھ کا پیکیج دے رہے ہیں, 15 لاکھ کا پیکیج دے رہے ہیں. فاٹا میں آپ ریہیب کر رہے ہیں لوگوں کو, سوسائڈ بومبر بنانے والے اور سوسائڈ بومبرز کو آپ جو ہے وہ معاشرے کا شہری بنا رہے ہیں. تو ہماری یہ صدا ہے کہ ایک چانس, ایک آواز, ابھی ہم آپ کو کے لیے آواز لگا رہے ہیں, ایک آواز, ایک چانس کراچی کے لڑکوں کو بھی دے دو بھائی. الطاف حسین صاحب کو تو آپ کچھ نہیں کر پا رہے, پروون لوگ ہیں, ان کے ساتھ تو آپ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہو, تو ان کے ساتھ بھی پھر جو ہے وہ آپ ان کو بھی ایک چانس دے دو. اور پھر اگر نہیں, میں یہ ساری بات کیوں کر رہا ہوں, میں یہ ساری بات یہ کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ, حکومت, سب لوگ بند گلی میں جا رہے ہیں. میں تو بند گلی سے دروازہ نکال کے دے رہا ہوں آپ کو, ورنہ میں تو کہہ رہا ہوں مار دیں سب لوگوں کو, کر دیں اگر آپ کر سکتے ہیں. آپ سے ایک لاش نہیں سنبھالی جاتی, نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحب. میں یہ پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں, پاکستان کی بقا کے لیے بات کر رہا ہوں, پاکستان کا درد رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں. نہ مانے مصطفیٰ کمال کی اور پی ایس پی والوں کی بات, کر لیں پھر, اگر نہیں ماننی کر لینا پھر جو کر رہے ہیں. ناظرین بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی جس نے دفاتر تو پورے ملک میں قائم کر رکھے ہیں, کیا کراچی شہر کی سیاست سے باہر اس جماعت کا کوئی اسکوپ ہے؟ آفٹر دا بریک. Oppo camera phone. ناظرین ویلکم بیک. پاک سرزمین کے بانی اور سربراہ کراچی شہر سے جناب مصطفیٰ کمال صاحب, کراچی شہر کے سابقہ پاپولر ناظم میرے ساتھ ہیں سیٹلائٹ پہ. مصطفیٰ کمال صاحب, وقفے سے پہلے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کراچی شہر میں تو ٹھیک ہے آپ کی سیاست جو ہے اس کا ایک بڑا اینگل ہے, ایک رول ہے, اس کی ایک تاریخ بھی بنتی ہے, لیکن آپ کی جماعت نے پورے ملک میں دفاتر قائم کر رکھے ہیں. پورے ملک کی سیاست پہ آپ کا پرسپیکٹو ہے کیا؟ پاناما فائلز پہ آپ کیا پرسپیکٹو ہے؟ عمران خان اور پیپلز پارٹی جو نواز شریف صاحب کے خلاف ایک جدوجہد کر رہے ہیں, عمران خان صاحب جو تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں, اس پہ آپ کا کیا پرسپیکٹو؟ صاحب اس سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں, مجھے صرف 1 منٹ اگر دیں تو میں پچھلی بات کو ذرا کنکلوڈ کر دوں ایک جملے میں. وہ یہ کہ جو آپ نے بات کی ہمارے پاس آپ نے ایک آرٹیکل کا ذکر کیا اور اس میں کہا کہ ہم اپنے پاس لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور وہ اس طرح کے لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے پاس غلط آدمی آ تو سکتا ہے, اس لیے کہ میں اسے کوئی پولیس سرٹیفکیٹ دیکھ کر اپنے پاس نہیں بلا رہا, اور میرے پاس کوئی مشین بھی نہیں لگی ہوئی, آئے تو اس کو لگاؤں مشین اور پتہ چل جائے اس کے اندر کیا کچھ ہے, کیا کچھ کر کے آیا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس غلط آدمی رہ نہیں سکتا. اس لیے نہیں رہ سکتا کہ ڈاکٹر صاحب ہم آنے والے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے پاس آ گئے ہو, میں تمہیں کسی سے ڈرا کر نہیں بلا رہا اپنے پاس. اگر ڈرا کے بلاؤں گا, کسی کو دشمن بنا کے بلاؤں گا, تو تمہیں مجھے ہتھیار دینا پڑے گا اس دشمن کو مارنے کے لیے, پھر تم ٹارگٹ کلر بنو گے, پھر تم پکڑے جاؤ گے, پھر میں تمہیں اون نہیں کروں گا. ڈاکٹر صاحب ہم نے ہتھیاروں کی سیاست کرنی ہی نہیں ہے, ورنہ ہم پہلی والی جگہ پہ رہتے نا, وہاں پر ہم چھوڑ کر کیوں آئے پھر ساری چیزیں. اور یہ جو لوگ آ رہے ہیں, جو ہمارے پاس آ رہے ہیں, آپ کا خیال ہے کہ صرف ہم ایم کیو ایم نہیں, ہمارے پاس تو 20-30% بنتی ہے جو ہمارے پاس ٹوٹل تعداد ہے, جو کہ ایم کیو ایم والوں کی ہوگی, ہو سکتا ہے پرانا صاحب کا پارٹی والوں کی. ہمارے پاس 70% نئے لوگ ہیں اور دوسری پارٹیز کے لوگ ہیں, پی ٹی آئی سے آ رہے ہیں, اے این پی سے آ رہے ہیں, پیپلز پارٹی سے آ رہے ہیں, پی ایم ایل این سے آ رہے ہیں, جماعت اسلامی سے آ رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے, یہ لوگ گھر میں سٹوریز لکھنا اور بات ہے, گراؤنڈ پہ پریکٹیکل ہونا جو اور بات ہے. اور ہم تو یہاں پہ اپنے لڑکے کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارا کوئی دشمن ہی نہیں ہے, تو ہم نے تو اسلحے کی سیاست, ہتھیاروں کی سیاست کرنی نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر کہ آپ نے سوال پوچھا ہے. ڈاکٹر صاحب میں کسی بھی ہم چیز پر اس والی بات پہ نہیں, ہم جو ہے وہ بہت زیادہ انتھوزیسٹک ہو جائیں گے یا مجھے بہت زیادہ خوشی ہو جاتی کہ بھائی ایک وزیر اعظم ہٹاؤ, دوسرا وزیر اعظم لے کر آؤ. میرا سوال یہ ہوتا ہے, ہماری پارٹی کا سوال یہ ہے کہ بھئی دوسرا وزیر اعظم آئے گا تو وہ کرے گا کیا, اس کے کیا کرپشنز کم ہو جائیں گی, کیا یہاں پر جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی؟ آپ کے پاس ایجنڈا کیا؟ جو پاک سرزمین پارٹی کہہ رہی ہے وہی کہہ رہی ہے کہ آپ پاکستان میں لوگوں کی دہلیز پر اس وقت تک اختیارات, ان کے مسائل حل نہیں کر سکتے ان کی دہلیز پہ جا کر, جب تک آپ وسائل نیچے لے کر نہیں جاتے, جب تک آپ اختیارات نیچے لے کر نہیں جاتے, جب تک آپ جمہوریت گلی میں لے کر نہیں جاتے, جب تک آپ ایوانوں سے اسلام آباد, سندھ, پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا کی ایوانوں سے نکال کر, ایم این اے ایم پی ایس سے نکال کر, وزیر اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے نکال کر, یہ اختیارات آپ کو گلیوں تک جب
جب تک نہیں جائے گی پاکستان کی گلیوں تک, جب تک پاکستان کی تقدیر, لوگوں کی تقدیر, مسائل نہیں بدلیں گے. یہ ہمارا سب سے پہلا نیشنل ایجنڈا ہے, نیشنل ایجنڈا. کا مطلب یہ ہوا کہ ویوز آف پبلک آفس اور پبلک آفس کی کرپشن جو ہے, جس کا مظہر جو ہے پاناما فائلز کی الزامات ہیں, اس پہ آپ کا کوئی موقف نہیں ہے, اور آپ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو اس پہ کوئی آپ چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی سخت سٹینڈ نہ لیا جائے؟ نہیں آیا ہے. ہم نے فارمل اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دیا ہے, اپنا موقف دیا, اور میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. لیکن ہمارا موقف شاید کہیں کسی بیک برنر پہ اس لیے چلا گیا ہو کہ اس میں کوئی جو ہے وہ مزے لینے والی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ بھائی وزیر اعظم صاحب کو اور حکومت وقت کو تمام وہ راستے اپنانے چاہیے جہاں پر وہ خود اس سے بری ذمہ ہو کر نکلیں. تو وہ تمام پروسیس کو سامنا کرنا پڑنا چاہیے. وہ اگر اس کو ویگ چھوڑیں گے, پروسیس کا سامنا نہیں کریں گے, اور اس پروسیس کا سامنا کریں کہ جس کے اوپر تمام لوگوں کی تسلی ہو, جو کرسٹل کلیئر ہو, اپنی مرضی کی نہیں, تو ان کے لیے اپنے لیے اچھا نہیں. یہ ہمارا موقف ہے. میں تو اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی وہ گلٹی بھی ہو جاتے ہیں, وہ ہٹ بھی جاتے ہیں, تو کیا پاکستان میں دودھ کی نہریں بہیں گی؟ کیا اگلی کرپشن نہیں ہوگی؟ میرا سوال یہ. تو پھر جو تحریک انصاف کے رہنما عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اگر حکومت ٹرمز آف ریفرنس نہیں بننے دیتی ہے, نہیں بن پاتے ہیں پاناما کے اوپر, تو 7 اگست سے وہ ایک تحریک کا آغاز کریں گے, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی جو اگر حکومت جو ہے وہ پروسیس نہیں اپنا رہی ہے اور ڈیلے ہو رہا ہے وہاں پر, اور تو ڈیفینیٹلی پارٹیز کو رائے ہے, پارٹیز کو اختیار ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی احتجاج تو کریں گے. یہ میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے لیے اپنے لیے اچھا نہیں ہے, حکومت کے لیے. ان کو تو اس پروسیس کو بڑا کرسٹل, اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ گلٹی نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, تو اس کو کلیئر کریں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی حکومت چلائیں, اپنی حکومت کریں. لوگوں کو امبیرسمنٹ ہو جائے گی. لیکن اگر وہ نہیں کریں گے, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں اگر حکومت نہیں کر رہی ہے, آپ کو کیا سمجھ آیا کہ ٹرمز آف ریفرنس نہیں بن پائے پاناما کے؟ کئی ماہ گزر چکے ہیں, وزیر اعظم 50 دن باہر رہ کر بھی آ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے, تو کوئی پروگریس تو نہیں ہوئی کرپشن کیسز؟ نہیں پروگریس نہیں ڈاکٹر صاحب, نہیں ہوئی. میں اس میں کیوں جو ہے وہ شائع اوے کروں گا؟ نہیں ہوئی, اور اس کی وجہ سے اپوزیشن کو بالکل موقع مل رہا ہے, اور پارٹیز کو موقع مل رہا ہے, جو کہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک چھوڑ رہا ہے نا یہاں پر کہ سم تھنگ از رانگ. تو وہ بالکل اس میں اپوزیشن کو موقع مل رہا ہے. تو اس میں حکومت سائٹ پہ تو یہ ویکنیسز رہ گئی ہیں یہ والی. اور جو دوسرا بہت بڑا یہاں پہ اب جھگڑا چل رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, باقی سیاسی جماعتوں کی طرف سے, کہ جب تک الیکشن کمیشن کی اور اداروں کی تشکیلیں نو نہیں ہوگی, تب تک وہ خود مختار نظر نہیں آئیں گے. پاکستان میں کوئی جمہوری الیکشن یا ٹرانسپیرنٹ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتا ہے. اس پہ آپ کی جماعت کا کیا موقف؟ میں ایگری کرتا ہوں, میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں کہ بھائی صرف یہی نہیں, آپ جو ہے وہ جب تک ہم اپنے منشور میں ڈالنے جا رہے ہیں کہ جب تک گلی کے اندر منتخب نمائندے نہیں ہوں گے, اس وقت تک وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم نہیں آ سکتا, اس وقت تک سی ایم ہاؤس میں سی ایم نہیں آ سکتا. یہ کیوں نہیں شفٹ ڈالتے آئین میں کہ جب تک گلی میں, جب تک لوکل گورنمنٹ پیورلی ڈیوالو لوکل گورنمنٹ ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوگی, نیشنل الیکشن, صوبائی الیکشن نہیں ہو سکتے. ڈالو نا یہ والی بات, اس لیے کہ 99% جو ہے وہ لوگوں کے مسائل, 99.99% مسائل جو ہیں وہ لوگوں کی گلی میں ہیں, لوگوں کی گلیوں کے. فورن پالیسی, ڈرون اٹیکس, امریکہ کے ساتھ تعلقات, انڈیا کے ساتھ تعلقات سے روٹی نہیں مل رہی, گھر میں پانی نہیں آ رہا, سیوریج کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, کچرا نہیں اٹھ رہا, اسپتالوں میں دوائی نہیں آ رہی. چاروں صوبوں نے بلدیاتی انتخابات کرا کے لوکل گورنمنٹس تو بنا ہی دی ہیں. جو خیبر پختونخوا میں گورنمنٹس ہیں, جو پنجاب میں ہیں, جو سندھ میں ہیں, کیسے کمپیئر کرتے ہیں آپ؟ فراڈ ہے, سارا فراڈ ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کی تمام جمہوری قوتیں بدترین غیر جمہوریت کا مظاہرہ کر رہی ہیں. ان کو تو چاہیے کہ ڈکٹیٹرز کے زمانے سے زیادہ ڈیولوشن کریں, اپنے لوگوں کو بنائیں, لیکن زیادہ ڈیموکریٹک فورسز ہیں. ان کو تو چاہیے تھا کہ اس 8 سالہ دور میں, جبکہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا, یہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ڈیوالو کرتی چیزوں کو, اور پانی کے مسائل, پانی, سیوریج, لوکل سیکیورٹی, بجلی, ریکریشن فیسلٹیز, اسپتال اور تعلیم, اسکول, یہ تمام یونینز, کاؤنسلز پر اس کے پاورز, وسائل, اختیارات, وسائل, ایڈمنسٹریشن, اس کو ڈیوالو ہونا ہے, ڈیلیگیشن آف پاور ہونی ہے, اور یہ کر دیتے یہ. لیکن بدترین غیر جمہوریت کا مظاہرہ کیا انہوں نے نہیں کرائے جمہوری حکومتوں نے. وہ تو سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ الیکشن ہوئے ہیں بددلی کے ساتھ, اور جس طرح سے انہوں نے جو اور سینٹرلائز کر لیا, جو ادارے ڈیوالو بھی تھے اس کو بھی. امیجن کریں کہ کراچی جیسے شہر میں سندھ کا وزیر اعلیٰ 48 کروڑ روپے بارشیں ہونے کے بعد نالوں کی صفائی کے پیسے فنڈ ریلیز کرتے ہیں. میرا ان کا بڑا احترام ہے, میرے لیے ان کے دل میں,
لیکن میں ایز اے وزیر اعلیٰ بات کر رہا ہوں کہ کیا یہ ان کا ایک وزیر اعلیٰ کا کام ہے کہ نالوں کی صفائی کے پیسے ایشو کرے؟ وہ کیا ایک وزیر اعلیٰ کا کام ہے کہ وہ صفائی کے لیے آرڈر دے؟ ڈاکٹر صاحب یہ مذاق کی بات ہے دنیا میں. پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی پاکستانیوں کی عزت نہیں ہوتی. بھئی کیسے عزت ہوگی؟ آپ خود موکری ہو اپنے لیے, مذاق ہو پوری دنیا بھر کے لیے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ, تو جمہوریت کے حق کو خطرہ جمہوری اداروں سے ہی ہے, جمہوریت پسند لوگوں سے ہی ہے سو کالڈ. کوئی جمہوریت. آخری سوال بتائیں کہ سندھ میں اور پنجاب میں تو سپریم کورٹ کے بعد حکم کے بعد ہوئے بلدیاتی انتخابات اور تنقید کا نشانہ بھی ہیں کہ حکومتیں بن نہیں سکیں بلدیاتی, لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت تو بڑی پرائیڈ لیتی ہے کہ جی ہم نے کم از کم ڈیولوشن کر دی ہے. اس سے مطمئن ہیں آپ کہ وہ بھی ٹھیک نہیں لگتی آپ کو؟ مجھے بڑا یہاں پر میں بڑی ایکسپیکٹیشن یہ تھی میری کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, مجھے یہ تھا کہ وہ ایک رول ماڈل پیش کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں ڈیولوشن کا, اور جس کو جو ہے وہ اور اس سے جو رزلٹس آئے گا اس کو تمام صوبوں کو فالو کرنا پڑے گا. بٹ وہاں پر بھی بہت ہی ہاف ہارٹیڈلی جو ہے وہ یہ سارا کام ہوا ہے. جس ڈیولوشن کی میں بات کر رہا ہوں, عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف جو ڈیولوشن لندن میں دیکھتے ہیں, جو ڈیولوشن جو ہے وہ شنگھائی میں دیکھتے ہیں, جو ڈیولوشن وہ جو ہے وہ استنبول میں دیکھتے ہیں, جو ڈیولوشن وہ نیو یارک میں دیکھتے ہیں, اس ڈیولوشن کا عشر عشیر بھی نہیں ہے یہاں پہ. ٹرسٹ کریں اپنے لوکل کمیونٹیز کے اوپر, ان کو اختیارات وسائل دیں. کوئی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پانی نہیں دے سکتا, بجلی نہیں دے سکتا, اسپتالوں میں دوائی نہیں دے سکتا. اور پاک سرزمین پارٹی اگلے الیکشن سے پہلے پورے پاکستان کے تمام لوگوں کے سوالات کو چینج کر دے گی انشاءاللہ تعالی. لوگوں کے منہ میں زبان دے گی, کہے گی بھلے ہمیں ووٹ نہ دو, لیکن اگر تم سے کوئی ووٹ لینے آئے نا اور تم سے کہے گا تمہیں وہ پانی دے گا, سیوریج دے گا, تمہیں جو ہے وہ تمہیں اسپتالوں میں دوائی دے گا, تو کہنا کہ تم یہ مسائل وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ایم این ایم پی نہیں حل کر سکتے. مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ. پاک سرزمین کے بانی اور سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب مختلف ایشوز کے اوپر اپنا ایک پرسپیکٹو دے رہے تھے. فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.